बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ईमान और एहतिसाब के साथ रमज़ान की रातों में नवाफिल पढ़ेगा यानी तहज्जुद और तरावीह, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ गया और जो दुआ मैंने बतलाई थी वो दुआ भी आप अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो वो दुआ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामत वल इस्लाम वत्तौफीक लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा रब्बुना व रब्बुकल्लाह। सबसे पहले आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस माह मुबारक को हम सब के लिए बरकतों वाला, मग़फ़िरतों वाला, रहमतों वाला और जहन्नुम से आज़ादी वाला बनाए। तो हमने जैसे आपसे वादा किया हुआ था कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस रमज़ान मुबारक में हम आपके सामने पूरे कुरान पाक का इंशाअल्लाह खुलासा लेकर हाज़िर होंगे कि जो हमने तरावी में पढ़ा उस नीयत से और उस निस्बत से, उस तरीक़ाकार से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ये अपनी जो खुलासा कुरान है उसको मुकम्मल करेंगे। हर जगह हर मसाजिद में अलग होता है, कहीं एक पारा पढ़ा जाता है, कहीं सवा पारा पढ़ा जाता है, कहीं 1.5 पारा पढ़ा जाता है, कहीं 2 पारे पढ़ते हैं। तो मुख्तलिफ उनकी तरतीब होती है, फिर उस तरतीब से उन्होंने कुरान पाक को मुकम्मल करना होता है तरावी के अंदर। लेकिन हम अपनी एक तरतीब रखेंगे रोज़ाना, क्योंकि वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाती है और आप लोग वैसे ही इतनी लंबी वीडियोस नहीं देखते। सबके लिए नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो पूरी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने चैनल के ऊपर हैं पूरी वीडियो वॉच करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं इतनी लंबी वीडियोस होती हैं तो लोग अक्सर नहीं देखते। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मुख्तसर से मुख्तसर हो, क्योंकि इस जो खुलासा होगा इसके अंदर हमने पूरे सुपारे को उसका खुलासा बयान करना है। यानी इस सुपारे के अंदर अल्लाह ताला ने कौन से हुक्म नाजिल फरमाया है, किन चीज़ों से मना फरमाया है, और इसी तरह इसमें क्या शान नज़ूल है और इसमें क्या बयान फरमाया गया और इसमें हमें हमसे किस चीज़ का हमें हुक्म दिया गया। तो ये सारी चीज़ों को इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें ज़िक्र करेंगे और इसके लिए मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला मुझे तौफीक और हिम्मत दे कि ताकि मैं इसको मुकम्मल कर सकूँ, और आप भी मेरे लिए दुआ गो हों कि अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ की हिम्मत दे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे महीने जो रोज़े हैं इंशाअल्लाह पूरा हम 30 पारों का खुलासा पढ़ेंगे। तो आप लोग भी इसमें बने रहें इंशाअल्लाह अज़ीज़, आपके लिए भी एक तफसीर हो जाएगी। और इस रमज़ान में जो तफसीर सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि मुख्तसर लेकिन पूरे कुरान पाक के इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप तफसीर सीख लेंगे। तो इंशाल्लाह आज की जो पहले रमज़ान मुबारक की है पहले पारे से उसका खुलासा शुरू करते हैं। हमने तो आज तकरीबन 1.5 पारा पढ़ा है, लेकिन 1 पारे की आज मैं आपके सामने तफसीर बयान करूंगा ताकि हमें पता लगे कि पहले इस पारे के अंदर अल्लाह ताला ने क्या नाज़िल फरमाया है। पहले इस पारे के अंदर कुरान मजीद में 2 सूरतें हैं, एक सूरत फातिहा है और एक सूरत बकरा का कुछ हिस्सा है। तो हम शुरू करते हैं सूरत फातिहा से। सूरत फातिहा एक मक्की सूरत है और इब्तदाई मक्की दौर के अंदर नाज़िल हुई। इस सूरत के अंदर 7 कुल आयात हैं। इसको सूरत फातिहा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ही हम कुरान पाक खोलते हैं तो सबसे शुरू में सूरत फातिहा होती है और तरतीब के लिहाज से ये पहली सूरत है, इसलिए इसको सूरत फातिहा कहा जाता है। इसी निस्बत से कुरान करीम की जो ये सूरत है सूरत फातिहा, इसके बहुत सारे नाम हदीस के अंदर आए हैं। जैसे बाज़ जगह इसको उम्मुल कुरान कहा गया है, इसी तरह बाज़ जगह असासुल कुरान यानी कुरान की बुनियाद, और बाज़ जगह इसको कुरान का दिबाचा कहा गया। दिबाचा यानी किताब के शुरू के अंदर हम देखते हैं कि उसकी फहरिस्त होती है कि इस किताब में क्या क्या है, तो वो सूरत फातिहा के अंदर बतलाया गया उस चीज़ का। और इसी तरह एक जो सबसे बड़ा इसका नाम है सूरतुश शिफा, क्योंकि सूरत फातिहा के अंदर अल्लाह ताला ने जो है वो शिफा रखी है, इसलिए इसको सूरतुश शिफा भी कहा जाता है। इस सूरत के अंदर 3 मज़ामीन बयान किए गए हैं, तौहीद, रिसालत और क़यामत। अगर आप देखा जाए तो पूरे कुरान का जो पूरा महवर है वो इसी 3 चीज़ों के गिर्द घूमता है। इसीलिए जो है सूरत फातिहा को जो है वो उम्मुल कुरान दिबाचा कहा जाता है कि इसमें सारी ये चीज़ें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दी हैं। शुरू की आयत के अंदर तौहीद है, फिर रिसालत है, क़यामत का जिक्र है, तमाम चीज़ें इस सूरत फातिहा के अंदर मौजूद है। और सबसे बड़ी सूरत फातिहा की है कि खुसूसी तौर पे ऊपर अल्लाह ताला ने इसको दुआ के तौर के ऊपर किया है और दुआ सिखलाई है। जैसे मान लें हम किसी शख्स के पास जाते हैं, हमें उससे कोई ज़रूरत है, कोई हमें उससे कुछ चाहिए, तो हम जाते साथ नहीं कहते कि हमें ये चीज़ ज़रूरत है आप दे दें,
بلکہ اس کی تھوڑی سی تعریف کرنی پڑتی ہے کہ مثلا آپ کے بارے میں سنا ہے آپ بہت سخی ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور ہماری بھی یہ ضروریات ہے، ہماری مدد کیجیے، تو تب جا کے بات بنتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ساری تعریفات بیان کر کے تو کیا اس کا حل ہے؟ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ تو سورۃ فاتحہ ایک اگر یہ کہنا بجا ہوگا کہ ایک بے مثل دعا اور بیش بہا خزانہ ہے سورۃ فاتحہ۔ اس کے بعد آگے سورۃ بقرہ شروع ہوتی ہے، اس پہلے سپارے کے اندر اس کا کچھ حصہ موجود ہے۔ سورۃ بقرہ کو قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ سورۃ بقرہ کے اندر کل 286 آیات ہیں، اور اس کو نام سورۃ بقرہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک واقعہ ہے جو گائے سے متعلق ہے، تو اس واقعے سے متعلق اس کو سورۃ بقرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ سورت جن میں گائے کے حوالے سے واقعہ ہے۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ اس واقعے کے پیچھے بھی کئی محرکات تھے۔ قرآن کریم کے اندر جتنے واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان کے محرکات ہوتے ہیں۔ اب اس کا شان نزول یہ تھا کہ اس وقت کے اندر دو طرح کے بڑے لوگ سر اٹھا رہے تھے۔ ایک وہ لوگ جو بچڑے کی گائے کی عبادت کر رہے تھے، دوسرے وہ لوگ بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر کے انکاری لوگ سر اٹھا رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزوں کی اس ایک واقعے سے نفی کر دی۔ پہلی کہ وہ جو شخص قتل ہوا تھا اس کے گھر والے آئے، بھئی اس کو اس کے بھتیجے نے اس کو قتل کیا، کسی اور کے دروازے کے آگے ڈال دیے کہ اس نے قتل کیا ہے۔ اب جب بات کھلی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو، ایک گائے ذبح کرو، اور اس کا ایک حصہ اس مرے ہوئے بندے قتل ہوئے بندے کے ساتھ لگا دو تو وہ جی اٹھے گا اور بتلا دے گا اس کو کس نے قتل کیا۔ اب وہ پوری ایک واقعہ اگر گیا تو کافی لمبا ہو جائے گا، تو مختصر یہ کہ انہوں نے جب اس کو لگایا تو وہ بندہ اٹھ کے اس نے بتایا مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا تھا جائیداد کی لالچ کی خاطر۔ تو اب ان سے وہ دو لوگ جنہوں سر اٹھا رہے تھے، بچڑے کی بات ہے گائے والے کی ان کی ہوگی کہ گائے کو ان کے سامنے ذبح کر دیا گیا، اور دوسرا جو لوگ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کیسے جی اٹھیں گے، تو ان کی بھی نفی ہوگی کہ جس طرح ابھی مرنے کے بعد اٹھے ہیں اسی طرح آخرت میں بھی مرنے کے بعد وہ سارے لوگ جی اٹھیں گے۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی، الف لام میم، اکثر صورتوں کی حروف مقطعات سے ہوتے ہیں، اللہ اعلم بمرادی، جس کا معنی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور بعض مفسرین نے کہا کہ جن میں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں اس کے اندر بہت بڑے بڑے احکامات، قانون اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور جیسے دیکھ لیں سورۃ بقرہ کے اس کے اندر پوری انسانی زندگی، جیسے آگے ہم تفصیل بیان کریں گے، پوری انسانی زندگی کو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا۔ پھر اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 انسانوں کا ذکر فرمایا ہے، مومن، کافر اور منافق کا۔ سب سے پہلے 4 آیات کے اندر مومنین کی خوبیوں کو بیان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لائیں گے، نماز قائم کریں گے، خرچ کریں گے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، گزشتہ انبیاء گزشتہ کتابوں کے اوپر ایمان لائیں گے، مومنین کی صفات بیان کر دی۔ اس کے بعد اگلی ایک آیت کے اندر کفار کا تذکرہ کر دیا، اور اس کے بعد اگلی 13 آیات میں جو ہے وہ منافقین کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا، اور منافقین کے اصول اور چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اور بتلایا کہ منافقوں کے کیا اوصاف ہیں۔ نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 دھوکہ، نمبر 3 قلبی بیماریاں، جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو مرض ہے اس مرض کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ بڑھا دیں گے۔ مکر و فریب، زمین کے اندر فساد برپا کرنا، احکام الہیہ کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، اہل ایمان کا مذاق اڑانا، یہ منافقین کی اوصاف میں سے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرما دیے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم، حضرت اماں حوا اور ابلیس کا جو پورا واقعہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔
جو یہ ذکر حضرت آدم علیہ السلام کی شان کو اور بڑھاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے نام سکھلائے فرشتوں کے سامنے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا تو فرشتوں کو وہ نام نہیں آئے، تو فرشتوں نے اس کے بعد کہا جو قرآن مجید کے اندر ہے کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی شان کو مزید بڑھایا۔ اس کے بعد آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے یہود کا تذکرہ کیا۔ یہود جو کہ ایک قوم تھی اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوموں میں سے ایک قوم تھی، اور یہود کی بہت سارے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعامات کیے یہود کے اوپر، اور یہود کا تذکرہ پورے قرآن مجید کے اندر ہے، لیکن سب سے تفصیلی اور سب سے جامع تذکرہ اس کا قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے اندر کیا۔ ان کے اوپر جو حکم انعامات کیے ان کو بھی ذکر کیا، اور ساتھ ساتھ وہ چیزیں کہ جن چیزوں کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی عدولیاں کی، حکموں کے خلاف کیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو کون کون سے انعامات تھے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہود پر جو اللہ تعالیٰ نے ویسے تو بہت سارے انعامات کیے، لیکن آپ کے سامنے چند وقت کی کمی کے باعث چند آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ نمبر 1، سب سے زیادہ انبیاء جو ہے وہ یہود قوم کے اندر آئے۔ دوسرا، دنیاوی خوشحالی میں سب سے زیادہ ٹاپ کے اوپر یہ یہودی قوم تھی۔ فرعون کے مظالم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، کھانے کے لیے من و سلوہ عطا کیا، یعنی ان کو نہ کھیتی باڑی کرنی پڑتی تھی، نہ کمانا پڑتا تھا، نہ کچھ، یہاں تک کہ شام کو تتر اور یہ بٹیر وغیرہ آ جاتے ہیں، ان کو پکڑ کے ان کا شکار کر کے ان کو کھاتے تھے۔ اور یہاں تک روایات میں پڑھا ہے کہ ان کے جب بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ کپڑوں سمیت پیدا ہوتے تھے، جو بڑھتے جاتے تھے ان کے کپڑے جو ہے وہ بڑھتے جاتے تھے، کپڑوں کی ان کو فکر فاقہ نہیں تھا۔ اب وہ جب وہاں تھے انہوں نے کہا جی ہمیں تو گرمی لگتی ہے، سایہ چاہیے، اللہ تعالیٰ نے سائے کے لیے ان کے اوپر بادل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھیج دیا۔ اسی طرح جب انہوں نے پانی کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے پتھر سے 12 پانی کے چشمے جاری فرما دیے، کیونکہ یہود کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا علیحدہ علیحدہ چشمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جاری فرما دیا۔ اسی سے آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی کچھ کفران نعمت، یعنی اللہ کی جو انہوں نے خلاف ورزیاں کی، اس کو ذکر کیا کہ حق کو چھپایا، بچڑے کو معبود بنا لیا، حرص اور طمع کا لالچ کیا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری، یہاں تک کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے جو گوشت خراب ہونا ہے وہ بھی اسی قوم سے شروع ہوا، کیونکہ وہ رات کو جب تتر بٹیر یہ چیزیں پکڑ لیتے ان کو کھا لیتے تو کل اگلے دن کے لیے بچا کے رکھ لیتے، پتہ نہیں کل ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، بھئی جو اللہ آج دے رہا وہ کل بھی دے گا۔ لیکن انہوں نے جب سٹاک کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسی چیز بھیجی کہ وہ گوشت خراب ہونا شروع ہو گیا، تو حرص و طمع کرنے لگ پڑے۔ اسی طرح سب سے زیادہ نبی بھی اس قوم کے اندر آئے، اور سب سے زیادہ اسی قوم نے نبیوں کا ناحق قتل کیا۔ کلام الہی میں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں لفظی معنی تعریف کی، اور خاص طور کے اوپر جادو کے اندر بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، اور اس میں سے بھی وہ جادو کہ جو میاں بیوی کے اندر جدائی پیدا کرنا ہے، وہ سب سے ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد ایسے ہیں کہ جن کو سب مانتے ہیں، یہود و نصارہ بھی ان کو مانتے ہیں، ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں، اور مسلمان بھی ان کو مانتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں تذکرہ ہوا، ان کے اوپر آزمائشیں تھیں، آگ کے اندر ڈالا گیا، جلا وطن کیا گیا، والد ان کے جو ہے وہ مشرک تھے، تو بہت ساری آزمائشوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈالا، اور جب وہ آزمائشوں سے نکلے اور آزمائشوں پہ ثابت قدم رہے تو جو انہوں نے دعائیں مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعائیں کو قبول فرمایا۔ اس کا بھی قرآن اسی پہلے پارے کے آخر کے اندر فرمایا، پہلی ان کی جو دعا قبول ہوئی، انہوں نے کہا یا اللہ اس مکہ کے شہر کو امن والا شہر بنا دی، وہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ دوسری ان کی دعا تھی کہ یا اللہ اس شہر کو پھلوں کے رزق سے، پھلوں کا رزق عطا کر۔ اور آپ دیکھ لیں کہ کئی لوگ جو گئے ہیں حج پر عمرے پر، کہ وہاں پر بے موسمی پھل بھی وہاں پر آپ کو ملے گا، کہ ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ اور سب سے بڑی جو دعا اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول کی کہ انہی کی نسل قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی کو مبعوث فرمایا۔ آخر کے اندر آپ علیہ السلام کو تسلی دی گئی اور فرمایا کہ آپ کا کام ہے کہ ان تک دین کو پہنچا دینا، وہ دین جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام بھی تھے اور باقی انبیاء بھی اس دین کے اوپر تھے۔ اگر تو وہ آپ کی بات مانیں گے تو ہدایت کے اوپر ہوں گے،
اگر آپ کی بات نہیں مانیں گے تو سراسر ضد اور عناد کے اوپر ہوگا، کیونکہ جیسے اگلے پارے کے اندر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود نصارہ یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو جانتے ہیں۔ کیوں کہ اگر بیٹا اس کا ہے کہ کروڑوں لوگوں میں بھی ہوگا تو اس کو جان سکتا ہے کہ اس کے ظاہر ہے، تو ان کو یہود کو بھی اتنی نشانیاں معلوم ہے کہ یہ پیغمبر حق ہے، لیکن صرف اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے اس پر ایمان نہیں لائے کہ ہماری قوم میں سے آنے سے یہ دوسری قوم سے کیوں آ گیا ہے، صرف اس ضد اور عناد کی وجہ سے وہ آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کی اگر وہ ہدایت نہیں مانتے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ان سے خود نمٹ لے گا۔ تو یہ تھی آج کی تراویح کے اندر پہلے پارہ کی مختصر سی تفسیر، اور بہت میں نے مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کر دی، اور بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بہت بڑے بڑے مضامین ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ اس وقت کو بھی کم سے کم کیے جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ امید کرتے ہیں پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھے ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔